सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त 34 जज साहिबान हैं। फुल सुप्रीम कोर्ट बैठे, जिसको फुल कोर्ट कहा जाता है सर, और वो 34 के 34 जजेस मिलकर मुत्तफिका तौर पे फैसला कर दें कि इस्लामाबाद के अंदर जो कानून किरायादारी है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, तो उनके पास ये भी इख्तियार नहीं। अगर आपने अकीदा ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक कानून को चेंज करना है तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज आईनी तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखता। कमीशन अपनी रिपोर्ट मुस्बत दे देता है कि हुजूर वाकई ही एक गैंग है जो पूरे मुल्क के अंदर ब्लास्फेमी कर रहा है। उसका क्या होगा हुजूर? उसका सिर्फ ये होगा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ 295C के मुकदमा। एक दोस्त ने मुझे कॉल की और मुझसे ये सवाल किया, तंबोली साहब ये बरेलवी भी गुस्ताखी रसूल होती है? मैं एज ए चैलेंज कह रहा हूँ हुजूर, सही 348 FIRों के अंदर तमाम 90% केसेस वो हैं जिनमें मुद्दई लड़की बना हुआ है। अच्छा, और पीछे वो लड़का है असल। ये आप वाकई मैं हल्फन कह रहा हूँ। तो मौलवी साहब मैं इसको रिपीट करता हूँ बराए करम, मैं तो बिल्कुल हिल गया हूँ, सच्ची बात है, मुझे ये हकीकत। और तमाम केसेस में ऐसा है 348 केसेस जो लड़के हैं जी, असल में लड़के हैं, लेकिन जो FIR करवाई है वो लड़की का नाम बन के समा 348 FIR। ये आप वाकई से मैं हुजूर विद डॉक्यूमेंट्स जनाब को ये प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मेरे जीते जी अकीदा ख़त्म नबूवत को किसी का बाप भी चेंज नहीं कर सकता। ये मैं ये कहता हूँ कि ओपन चैलेंज है। मैं अपना अकाउंट देता हूँ, इस गैंग के सारे लोग और इनके वकील जो आज तक पेश हुए हैं वो अपने अकाउंट दें, दूध का दूध पानी का पानी निकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तान ज़ीवकार, आजकल एक अहम इशू पूरे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बहुत मशहूर हो रहा है, और वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कानून। और इस हवाले से जो कुछ चीज़ें हैं जिनमें सर फहरिस्त पंजाब गवर्नमेंट की स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी इस्लामाबाद में एक ऐसा ग्रोह है जो ब्लास्फेमी मटीरियल क्रिएट करता है और उसको फिर अपलोड मुख्तलिफ़ तुरुक से करता है, और फिर लोगों को जो है वो इसमें इन्वॉल्व करके उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, और फिर बारगेनिंग होती है और सो एंड सो। ये जब मसला जो है वो फ्लेयर अप हुआ तो मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान, जो हमारा एक इत्तेहाद उम्मत के हवाले से बड़ा अहम इदारा है, और उसमें 25 से ज़ायद जमातें जो है वो इस फोरम पर और इस इत्तेहाद में शामिल हैं। तो ये जो है वो पेश किया गया उसके प्लेटफार्म पर, और इस पर फिर सहर हासिल बहस हुई, और बहुत सारी शकूक व शुबहात जो है उसके बाद भी पैदा हुए। मिली यकजहती कौंसिल ने फिर एक कौमी एक्शन कमेटी के नाम से जो है वो एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें इसको जो है वो डिस्कस किया गया। तो उस गैंग के लोग भी जो है वो जो मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं, उनको भी मौका दिया गया इस कमेटी के सामने, और इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में जो वकील थे जो प्रेजेंट कर रहे थे दूसरा वर्जन, वो मेरे नहती मोहतरम जनाब आसिफ अली तंबोली एडवोकेट साहब हैं। तो इनको आज हमने ना ज़हमत दी है कि इस हवाले से ये कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने रखेंगे, क्योंकि मिली यकजहती कौंसिल का प्लेटफार्म था, उस पर जो मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ था, मैंने कहा था कि अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है और ये गैंग एग्ज़िस्ट करता है तो फिर इसको जो है वो बिरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए, और अगर ये गैंग जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता और पंजाब हुकूमत की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो है वो गलत है, तो ज़ाहिर है कि फिर उन लोगों को जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में कवानीन का जो गलत इस्तेमाल है वो आपके सामने है, और मेरी दानिस्त के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ये जितने भी ये कवानीन हैं इनमें भी कोई बाइद नहीं है, और बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आए हैं जो गलत FIR दर्ज की गई हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस पर तफसील से जनाब तंबोली साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश करें। सबसे पहले तो मैं आप शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप जो है वो मेरी गुजारिश पर तशरीफ़ लाए, क्योंकि मुझ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और दोस्त अहबाब की सुबह शाम कॉल्स आती हैं कि आपने ये गलत स्टैंड लिया है इस हवाले से,
اور پھر کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، تو میں نے چاہا کہ ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ ایسی اہم چیزیں پیش کریں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت قانون کے خلاف کھڑے ہوں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو مومن ہی اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک ہم رسول اللہ کی ناموس کا تحفظ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بریفلی ہمارے جو ناظرین اور دوستان ذی وقار ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اصل جو ہے وہ واقعہ اور اصل چیز جو ہے وہ یہ رپورٹ اور پنجاب سے ادھر آئی، اس کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہواؤں کے رخ پہ چلتے ہوئے اپنا موقف نہیں بنایا، بلکہ آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین کے مصداق ٹھہرتے ہوئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق کسی طرح کی خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تصدیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اس پہ ندامت ہو جائے۔ حضرت صاحب، میں ناظرین کی اور عام جو عوام ہے ان کی سہولت کے لیے کوشش کروں گا کہ جو قانونی پیچیدہ اصطلاحات ہیں وہ استعمال نہ کروں، بہت اچھا، سادہ سے الفاظ میں عام فہم انداز میں میں کوشش کروں گا کہ جناب کے توسط سے میں یہ مسئلہ سمجھا سکوں۔ حضور والا جس کیس کو لے کے پورے سوشل میڈیا کے تھرو پاکستان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں چلنے والی ایک آئینی پٹیشن نمبر 2667/2024 ہے۔ حضور، وہ پٹیشن کیا تھی؟ وہ پٹیشن یہ تھی کہ کچھ لوگوں پہ الزام لگا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی جو سائبر بلاسفیمی ہے، یعنی سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ جتنی بھی بلاسفیمی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک گروپ ہے، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایک گینگ ہے، اور اس الزام کی جو بنیاد ہے وہ اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ ہے جس میں کم و بیش 10-11 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پوری بلاسفیمی کے پیچھے ہیں۔ ٹھیک، ہم نے اس اسپیشل برانچ کی رپورٹ کو لے کر سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس گئے کہ آپ اس کی انکوائری کرنے کے لیے، اس رپورٹ آ گئی ہے ایک منظر عام پہ، اس کی آپ انکوائری کریں۔ جو ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پہلے آپ متعلقہ فورم پہ جائیں جس نے یہ کمیشن بنانا ہے، اور کمیشن بنانا ہے وفاقی حکومت نے۔ ہماری داد رسی نہیں ہوئی، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی حضور والا، انگلش میں کہتے ہیں مین کین ٹیل اے لائی بٹ دا ڈاکیومنٹس کانٹ۔ جی بالکل بالکل، بندے جھوٹ بول لیتے ہیں، کاغذ جھوٹ نہیں بولتے حضور۔ ہم نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس پٹیشن میں 3 چیزیں جن کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان 3 چیزوں کے حوالے سے عدالت نے کسی بھی طرح کا کوئی آرڈر کیا ہے۔ اس آرڈر میں صرف ایک چیز ہے حضور، صحیح، جو 3 چیزیں نہیں ہیں عالی جا پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور جو ہے ایک چیز وہ میں اینڈ پہ ذکر کرتا ہوں۔ اس آرڈر میں جو ہماری پٹیشن ہے نا، پٹیشن میں، اور جو 4 ستمبر 2024 سے لے کر 15 جولائی 2025 تک یہ پٹیشن عدالت کے اندر زیر سماعت رہی ہے۔ اس کی 42 سماعتیں ہوئی ہیں، اور ان 42 سماعتوں کے اوپر کسی ایک دن کے آرڈر میں جو 3 چیزیں نہیں ہیں ان میں سر فہرست عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو کسی بھی طرح کی ترمیم، تنسیخ یا تبدیل کرنے کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ دوسرا، قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قانون توہین مقدسات و مذہب کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں
جو کہ تعزیرات پاکستان کے چیپٹر 15 میں دفعہ نمبر 295 سے لے کر 298 تک ہیں۔ ان قوانین میں کسی بھی طرح کی تنسیخ، ترمیم یا تبدیل کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے کہ جتنے بھی بلاسفیمی کے ملزمان ہیں، یعنی توہین مذہب، توہین مقدسات کے جتنے بھی 767 ملزمان پورے ملک کے اندر ہیں، 348 FIRوں کے اندر، کسی ایک بھی ملزم کو ضمانت پہ رہا کرنے کا، کسی ملزم کو بری کرنے کا، کسی ملزم کو جسے سزا ہو چکی ہے نیچے اس کی سزا ختم کرنے کا، یا کسی ملزم کے ٹرائل کو روک دینے کا آرڈر کسی پیشی پہ ہائی کورٹ نے نہیں کیا۔ یہ وہ 3 چیزیں حضور والا جو اس پوری پروسیڈنگ کے اندر نہیں ہیں۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں آپ کو قائل کرنے کے لیے، اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے۔ میرے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کی 4 ستمبر جس دن یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے، 4 ستمبر 2024 سے لے کر 15 جولائی 2025 تک کی ساری آرڈر شیٹ اٹیسٹڈ میں اس وقت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ اگر کسی دن کسی بھی آرڈر شیٹ پہ یہ لکھا ہو کہ یہ ان 3 چیزوں کا ذکر بھی مل جائے تو حضور میں مجرم ہوں۔ ٹھیک ہو گئی۔ اور جو ہماری پٹیشن ہے، جو ہماری پٹیشن کی پریئر ہے، جو ہم نے استدعا کی ہے، درخواست کی ہے عدالت کے اندر، وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اسپیشل برانچ پنجاب کی جو رپورٹ آئی ہے اس کی انکوائری کرنے کے لیے ایک با اختیار آزاد کمیشن کا تعین کیا جائے، تشکیل کی جائے، اور عدالت نے صرف اسی حد تک رہی ہے۔ دیگر چیزوں کو حضور والا کسی جگہ پہ ٹچ نہیں کیا گیا۔ نہ ہی کوئی عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، نہ ہماری یہ استدعا تھی۔ دیکھیں، اگر آج کے دن تک کمیشن کا 15 جولائی کا آرڈر آ گیا سردار اعجاز اسحاق صاحب کا، اس آرڈر کو جن لوگوں کا رپورٹ میں نام آیا تھا، جنہیں بلاسفیمی بزنس گینگ کا نام دیا جا رہا ہے، ان لوگوں نے 15 جولائی کے سردار اعجاز اسحاق صاحب کے آرڈر کو چیلنج کیا، انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ کے 2 ججز پہ مشتمل DB جسے ڈویژنل بینچ کہتے ہیں، انہوں نے سردار اعجاز اسحاق صاحب کے اس آرڈر کو وقتی طور پہ معطل کر دیا۔ ختم نہیں ہوا، معطل کر کے، یا جسے سادہ زبان میں سٹے کہتے ہیں، سٹے دے دیا ہے۔ اور ہمیں نوٹس ملا ہے 1 اکتوبر کی اگلی ہیرنگ ہے اس کی، آپ آئیں اور اپنے کیس کو بیان کریں کہ کیوں کمیشن بنایا جائے، جبکہ ہم بادی و نظر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمیشن نہیں بننا چاہیے۔ ضرور ہم جائیں گے، ہم جج صاحب کے سامنے گزارشات رکھیں گے کہ کمیشن بنانا کیوں ضروری ہے، لیکن ابھی تک کمیشن بنا نہیں حضور والا۔ یہ جو الزام اس کمیشن والے آرڈر کو لے کے بنیاد یہ بنائی جاتی تھی، جی اگر یہ کمیشن بن گیا تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، قوانین چینج کر دیے جائیں گے، ملزمان کو بری کر دیا جائے گا یا ضمانتوں پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ بولیں، میں کم بولوں۔ اور یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اس کمیشن کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ سب سے بڑا یہی نقطہ ہے کہ اگر یہ کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ قانون بھی ختم ہو جائے گا یا غیر مؤثر کر دیا جائے گا، اور جتنے ملزمان ہیں وہ جو ہے آزاد کر دیے جائیں گے، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، ان کی سزا جو ہے وہ یعنی ختم ہو جائے گی یا سزا ان کو نہیں ملے گی۔ ایک آپ کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو الزام میں اسے کہوں، کیونکہ میری سامنے تو الزام ہی ہے ابھی تک، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تنبولی صاحب جو ہے بعض ایسے لوگوں کی وکالت کر رہے ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور ان سزاؤں کو جو ہے وہ ختم کروانے کے لیے یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، حالانکہ فرانسک رپورٹس اور جتنی بھی ہیں وہ تمام کی موجودگی میں ججز نے جو ہے ان کو سزائیں دی ہیں، اور تنبولی صاحب جو ہے وہ ان کے یعنی
یعنی وکیل کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، اس حوالے سے بھی جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے میں اس پہ آخر میں آؤں گا. جو پہلے والی باتیں ہیں کہ جی قانون میں ترمیم ہو جائے گی، حضور یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنگل جج کا فیصلہ تھا نا، سردار اعجاز اسحاق صاحب کا کمیشن بنایا جائے. میں ایز اے چیلنج کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت 34 جج صاحبان ہیں، فل سپریم کورٹ بیٹھے جس کو فل کورٹ کہا جاتا ہے سر، اور وہ 34 کے 34 ججز مل کر متفقہ طور پہ فیصلہ کر دیں کہ اسلام آباد کے اندر جو قانون کرایہ داری ہے اس کو معطل کر دیا جائے، تو ان کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے. اچھا، یعنی ان کا کوئی یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے حضور. اچھا، جو عقیدہ ختم نبوت ہے علی جا، وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 260 سب آرٹیکل 3 کے اندر ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے، جس میں مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے آخری نبی مانتا ہو. تو اگر آپ نے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قانون کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی جج آئینی ترمیم کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. آئینی ترمیم کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی چاہیے حضور. تو یہ الزام صرف اور صرف بکواس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا، اس پر ایک اور یہ کیا جاتا ہے کہ عدالت اگر جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس طرح فیصلہ دے دیتی ہے تو پارلیمنٹ کے لیے بھی پھر آسانی ہو جائے گی کہ وہ ترمیم جو ہے وہ کر سکے. اس کو کہاں تک سر عدالت نے ابھی کیا آرڈر دیا ہے کہ وہ جو رپورٹ آئی ہے، اگر میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں زورے والا یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ والا ورژن میں بعد میں پیش کرتا ہوں، جو کمیشن بن جاتا ہے اس نے سب سے پہلے اس رپورٹ کو دیکھنا ہے پہلے کہ کیا واقعی یہ ایسی کوئی رپورٹ حکومت کے کاغذوں میں ہے بھی کہ نہیں، یا کسی نے ویسے ہی باہر کسی صحافی نے بیٹھ کے ایک شوشہ چھوڑا ہے اور اس کو لے کر جو ہے پاکستان کے اندر ایک کوہرام مچا دیا گیا ہے. پہلے اس کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کیا جائے گا. بھائی اوریجنل ڈاکیومنٹ لے کے ہیں، اگر کہتے ہیں جی اوریجنل ڈاکیومنٹ تو ہے کیوں نہیں، تو بکواس ہے حضور. کمیشن کی کارروائی وہیں پہ ختم، اس سے آگے کمیشن نے جانا ہی نہیں ہے. اور اگر کمیشن بیٹھ جاتا ہے تمام تر تحقیقات کے بعد، تمام میئرز اڈاپٹ کرنے کے بعد، کمیشن اپنی رپورٹ مثبت دے دیتا ہے کہ حضور واقعی ہی ایک گینگ ہے جو پورے ملک کے اندر بلاسفیمی کر رہا ہے. اس کا کیا ہوگا حضور؟ اس کا صرف یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے خلاف 295C کے مقدمات ہوں گے. اچھا، یعنی یہ خوف ہے، یہ خوف ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اس کمیشن کی رپورٹ میں کہ جن لوگوں کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ ہنی ٹریپنگ کر کے لڑکیوں کی آئی ڈیز بنا کے اپنی طرف سے خود گرفتار کر کے لوگوں کو، ان کو خود گرفتار کرنے کے بعد ان کے موبائلوں میں ڈیٹا چینج کیا ہے انہوں نے، اور ان سے کسی طرح کے کوئی پیسے مانگے ہیں، اور لڑکیاں واقعی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. حضور والا اگر یہ الزام ان پہ ثابت ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے خلاف 295C توہین رسالت، توہین مذہب کے مقدمات ہوں گے. آئین نے پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت یا قانون ناموس رسالت کو پھر بھی کسی کا باپ نہیں چھیڑ سکے گا. اچھا تنبولی صاحب، ایک ہمارے دوست جو بڑے میرے پرسنل کچھ دوست ہیں، جماعت اہل سنت میں بھی میں ایک اہم عہدے پر رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی جب کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ اس قانون کے تحت جتنے بھی مقدمات بنے ہیں ان میں کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں ہے، سب سچے مقدمات ہیں. اس حوالے سے آپ کیا حضور؟ ایسی یہ تو پھر وہی ہے نا، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر. جو بندہ قتل کا کیس بھی کرواتا ہے وہ کہتا ہے جی 100% ٹھیک ہے، وہ تو نہیں کہے گا یہ کیس غلط ہے. اگر یہ سارے کیسز اتنے مضبوط ہیں حضور، تو یہاں تو الزام ہی یہ ہے کہ FIA کے کچھ ملازمین اس گینگ کی سربراہی کر رہے ہیں. تو یہ پھر جس طرح کا طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں
کہ بندے کو پکڑا, ٹیکنیکل رپورٹ فارنزک بنا لی, اس کے موبائل سے تصویریں لے لیں. حضور اس اعتبار سے ہوتی یہ 770 کے 770 بندے جو ہیں سزائے موت ہوگی. جی آپ نے کوئی بھی دعویٰ کرنا ہے تو آپ تو یہ نہیں کہیں گے کہ میرا کیس جھوٹا ہے. جی جی میں کہوں گا جو میرے خلاف کیس ہوا ہے, میں تو یہ نہیں کہوں گا ہاں بالکل درست ہے, جیسے ان کے خلاف ابھی تک ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے پوری بلاسفیمی کے پیچھے, پھر آپ اس کو بھی مان لیں حضور. پورے ملک کے اندر جتنی بلاسفیمی ہو رہی ہے 348 FIR ہو گئی ہیں, 767 ملزمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں سب انہوں نے ہنی ٹریپنگ کی ہے. پھر ہماری بات مان لیں اور ان کو وہیں پہ کھڑا کر دیں جہاں پہ یہ ہمیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پچھلے سوال کا ایک حصہ جو ہے وہ رہتا حضور اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ آئی, ٹھیک رپورٹ سے پہلے میں جب یہ ایک ہسٹری ہے کہ میں ان کیسز میں کیسے آیا. ٹھیک ہے. یہ لوگ سارے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تنبولی صاحب آپ نے تو بلاسفیمی کے اوپر تھیسس بھی لکھا ہوا ہے, جی آپ حافظ قرآن ہیں, آپ ماشاءاللہ دورہ حدیث درس نظامی پڑھا ہے, شریعہ اینڈ لا کی ہے, آپ کو شرم نہیں آتی ہے کیسز کرتے ہوئے؟ حضور میرا یہی موقف تھا جو ان لوگوں کا ہے اس وقت تک. میرے پاس ایک میرا جاننے والا ایک کیس لے کے آیا, سر میں شام کو آپ کے دفتر میں ایک سینسٹیو سا میٹر ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یار میٹر وکیلوں کے لیے سینسٹیو نہیں ہوتے, وہ تو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, کون جھوٹا ہے کون سچا ہے اس کا فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے نا. آپ فائل لے کے آئے. تو جب وہ فائل لے کے آئے تو میں نے یہ بائی گاڈ میں حلفاً کہتا ہوں آپ کے سامنے, میں نے یہ تھیسس لکھا, حفظ کیا, شہادت العالمیہ کیا, ساری زندگی وہ گند نہیں دیکھا جو آج تک دیکھ چکا ہوں ان کیسز کے اندر آنے کے بعد. جیسے ہی میں نے FIR کے ساتھ وہ کچھ تصویریں دیکھی, میں نے زور سے وہ فائل بند کی اور اس بندے کے ساتھ میں نے گرمی سردی کر کے میں نے دفعہ ہو جو نکلو, تمہاری جرت کیسے ہوئی تو میرے پاس یہ فائل لے کے آؤں. تو میں نہیں پتا بار کے اندر میری کیا ریکگنیشن ہے. مجھے تو 2023 میں جو میں نے ہائی کورٹ کا سیکٹری کا الیکشن لڑا تھا, مجھے تو کچھ لوگوں نے اسی لیے ووٹ نہیں دیا تھا, یار یہ تو رائٹ ونگ کا آدمی ہے, یہ تو مولوی آدمی ہے, یہ بار کے اندر آ گیا تو یہ تو وہ پوری بار کو مولوی بنا دے گا. میرا تو تعارف یہ ہے, میں یہ کیسز نہیں کرتا. سر اسے تقدیر کا لکھا سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں, میں نے اس بندے کو بھیج دیا. اسی دن مجھے میرے اسلامی یونیورسٹی کے ہماری ایک رائیول پارٹی تھی اسٹوڈنٹ میں, تو ان کے ایک دوست نے مجھے کال کی اور مجھ سے یہ سوال کیا, تنبولی صاحب یہ بریلوی بھی گستاخ رسول ہوتے ہیں؟ تو میں نے اس کے مسلک کا نام لے کے کہا, میں نے کہا وہیں کا وہیں لکھا نا, اپنے اندر کی کوڑ نہیں تو نے چھوڑی. وہ جو گستاخ رسول ہو وہ کہاں بریلوی ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جناب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہ لیس منکا, جو نبیوں کا گستاخ ہو وہ تو اللہ تعالیٰ اسے سیدوں کی لسٹ سے نکال دیتا ہے, آل نبی نبوت سے نکال دیتا ہے. ہم بریلوی نہیں گستاخ رسول ہوتے, نہیں ہو سکتا. اس نے کہا حضور ایک میٹر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں وہ ذرا دیکھ لیں. حضور وہ بھی یہی چیز. اچھا. میں نے وہ بھی اس کو میں یہ نہیں کام کروں گا. ٹھیک ہے. اس نے پھر مجھے کہا یار تم کیس نہ کرو, ایک کام کرو. جو میں نے اسے یہی بتایا کہ میرے پاس ایک میٹر اور بھی آیا, 1-2 میٹر اور بھی آئے ہیں, تو میں یہ نہیں کر رہا. اس نے کہا تم ایک کام کرو, یہ تینوں فائلیں ملا کے نا ذرا ایک بار فائلیں دیکھ لو, تمہارا تھیسس ہے, تمہاری ریسرچ ہے, نہ کرنا کیس, لیکن کم از کم تمہیں پتہ تو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. حضور میرے ذہن میں خیال آیا چلیں لیٹ سی یار دیکھنے میں کیا حرج ہے. میں نے تینوں لوگوں کو بلا لیا کہ آپ وہ فائلیں لے کے آ جائیں. حضور وہ فائلیں میرے پاس آئیں نا جی, تو ان تینوں FIRوں کے اندر 3 چیزیں کامن تھیں. اچھا جی. نمبر 1, جو بندہ FIR کروا رہا ہے اس کا نام کچھ اور ہے, لیکن فیس بک پہ جس ID کے ذریعے اس نے ملزم کو گرفتار کروایا ہے یا FIR کروائی ہے وہ اس نے لڑکی والا نام استعمال کیا ہوگا. اچھا. یہ پہلی بات تھی حضور. ٹھیک. میں نے کہا یار اگر جینون مسئلہ ہو, میں اگر سوشل میڈیا پہ کسی کو بلاسفیمی کرتے دیکھوں تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو رضیہ, سلمہ, بشرا بنانے کی. میں ڈائریکٹ کہوں گا جی میں آصف تنبولی ہوں, میرے موبائل پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, آپ اس بندے کی ویریفیکیشن کریں اور قانون کے مطابق اس کو سزا دیں. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے, میں ایز اے چیلنج کہہ رہا ہوں حضور, 348 FIRوں کے اندر تمام 90% کیسز وہ ہیں
جن میں مدعی لڑکی بنا ہوا ہے اچھا، اور پیچھے وہ لڑکا ہے اصل یہ آپ واقعی میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں صرف 2 ایف آئی آروں کا آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، یہ جو اس گینگ کے سربراہ ہیں جن کا نام اس گینگ کے اندر راؤ عبدالرحیم رکھا گیا ہے جی کہ وہ اس گینگ کے سربراہ ہیں، انہوں نے 2 ایف آئی آریں کروائی ہوئی. اچھا جی. ایک ایف آئی آر نمبر ہے 73/22 73/2022 راول پنڈی کی ایف آئی آر ہے. راؤ صاحب اس کے اندر مدعی ہیں اور انہوں نے فیس بک آئی ڈی استعمال کی ہے ایمان بی بی بن کے. اچھا جی. اور جو اسلام آباد کے اندر انہوں نے 73 اسلام آباد کی ہے، 119/22 ہے نا وہ راول پنڈی کی ہے. راول پنڈی والی ایف آئی آر میں یہ مدعی ہیں ایمان بی بی کے نام سے، اور جو 73/22 ہے اسلام آباد کی اس میں یہ بسمہ بی بی بنے ہوئے ہیں. تو مولوی صاحب میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں برائے کرم. میں تو بالکل ہل گیا ہوں، سچی بات ہے. مجھے یہ حقیقت اور تمام کیسز میں ایسا ہے 348 کیسز جو ہیں لڑکے ہیں جی، اصل میں لڑکے ہیں، لیکن جو ایف آئی آر کروائی ہے وہ لڑکی کا نام بن کے سما. 348 ایف آئی آر. یہ آپ واقعی میں حضور ود ڈاکیومنٹس جناب کو یہ پروڈیوس کر سکتا ہوں. 348 کیسز میں خواتین نے یہ ایف آئی آرز کرائی ہیں. اصل پیچھے بندہ ہے، جو بھی ہے اصل بندہ ہے. میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ایف آئی آر کرانے والی جو خواتین سوشل میڈیا استعمال کیا گیا نا، سوشل میڈیا پہ نام میں آصف تنبولی ہوں ویسے جو پوری کاروائی کے پیچھے ہوں، لیکن فیس بک پہ میں نے خاتون کا نام استعمال رکھ کے اس کو ٹریپ کیا ہوا ہے. یہ حضور میرے محترم ناظرین اور دوستان ذی وقار، یہ آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس کچھ دوست جو ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل درست اور صحیح کیسز ہیں. مجھے اس بات کی انفارمیشن نہیں تھی کہ 348 کیسز جو ہیں ان کے پیچھے جو بھی ہے، لیکن ایف آئی آرز جو ہے وہ خواتین کے نام سے جو ہے وہ کروائی گئی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے ناموس رسالت کے ساتھ اور تحفظ ناموس رسالت قانون کے ساتھ. اور اس کے اندر حضور ہوتا کیا ہے، یہ بھی میں اگلا چیلنج آپ کو کرنے لگا ہوں. ان میں سے کسی ملزم کو ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا، کسی ایک کو بھی ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا. اچھا، یہ گینگ نے سارے کے سارے بندے گرفتار. اچھا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو ہم نے ہائی کورٹ کے اندر کچھ ویڈیوز چلائی تھی کہ ایک ایمان بی بی نام کی عورت ہے جو اصل میں نظر بھی آ رہی ہے ایمان بی بی، وہ لیا پہ جا رہی ہے لیا کے ملزم کو گرفتار کروانے کے لیے. اچھا، اور اس کو گرفتار کر رہے ہیں اس گینگ کے لوگ. اس میں ایف آئی اے کا ایک بندہ بھی نہیں ہے. یہ ہم نے ویڈیو ثبوت عدالتوں کے اندر چلائے. تو مولوی صاحب میرے پاس بھی جو کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے یہی کہا ہم خود گرفتار کروا رہے ہیں. جی یس سر. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سلسلہ کیا ہے، یعنی یہ کیوں خود اتنا ان کو اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. پھر خواتین اگر یہ ایف آئی آرز کرانا شروع ہو جائیں، جیسا کہ یعنی پس پردہ میں نہیں دیکھتا کہ کون ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایف آئی آر کرانے والا مرد ہے یا عورت ہے، تو خواتین کا اس معاملے سے کیا تعلق بنتا ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے حضور ایف آئی آر خاتون کروا سکتی ہے، کوئی امرمان. اگر عورت نے اصل اپنے نام سے آئی ڈی بنائی ہے، خاتون ہی ہے وہ، اور اس کے سامنے کوئی بلاسفیمی آتی ہے، یہ کوئی قانون اس کو منع نہیں کرتا کہ قانون درست ہے آپ کی. لیکن مرد ہو، پیچھے ہو مفتی گلزار نعیمی صاحب اور فیس بک آئی ڈی استعمال کر رہے ہوں بسمہ بی بی کے نام سے، اور لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہوں کہ آؤ پنڈی اسلام آباد آؤ، ہم ڈیٹ مارتے ہیں، میں تمہیں اسپین لے کے جاتی ہوں، فلاں کرتی ہوں، میں آپ کو بلا لوں اور گرفتار کروں آپ کو خود مردوں کے توسط سے، اور آپ کا موبائل اپنے پاس رکھ لوں، تو حضور یہیں پہ اس سارے کیس کی جو اتھینٹیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کہ آپ نے جب موبائل میرا لے لیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے میرے موبائل کے اندر کیا ڈیٹا ہے. اب یہاں سے دیکھیں جو یہ چیلنج کرتے ہیں نا کہ جی فرانزک ہوئی ہے، حضور ایسی صورت میں آپ یوگنڈا کی کسی لیبارٹری سے بھی فرانزک کروائیں گے نا تو پازیٹیو ہی آئے گی، کیونکہ جب آپ نے اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کی ہوئی ہے، مجرموں کے ہاتھ میں جب جو ہے نا وہ ڈیوائس چڑھ جاتی ہے، تو ان کو ڈر صرف اس چیز کا ہے جو کہ یہ ایکسپوز بھی ہو گئے تھے ہائی کورٹ کے اندر A to Z جو اس اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں الزامات لگائے تھے، ہم نے ود پروف یہ ساری چیزیں جب عدالت میں لگا دی تھیں. اب ان کا ڈر صرف یہ ہے کہ اگر کمیشن، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میری سر میں بڑی چھوٹی اوقات ہے،
میں ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کیا پیدی کا شوربہ. میری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں یہ بات کر سکوں. میرے جیتے جی عقیدہ ختم نبوت کو کسی کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کسی کا باپ بھی نہیں چینج کر گیا. جس دن یہ قانون چینج ہوا سمجھیے گا تنبولی مر چکا ہے, یا تنبولی کی لاش جو ہے وہ ہڈیوں کے ٹکڑے بنے ہوئی ہیں. یہ قانون میں چینج نہیں کرنے دوں گا, اور نہ ہی اس پٹیشن کے اندر نہ ہی کسی اور ایکٹیویٹی میں یہ قانون چینج ہوگا. ان کا ڈر کیا ہے حضور؟ ان کا ڈر صرف یہ ہے جس کی وجہ سے اب انہوں نے سوشل میڈیا میرے اوپر ذاتی اٹیک کر رہے ہیں. میرے قریبی دوستوں سے, میرے رشتہ داروں سے جن کے ساتھ میرا دہائیوں کا تعلق ہے, ان کو جا کے میرے خلاف جو ہے وہ پوسٹیں لگوا رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں. ان کا ڈر صرف یہ ہے اگر کمیشن بن گیا, کمیشن نے یہ رپورٹ فائنل دے دی ان کے خلاف 295 سی ہونی ہے حضور. اچھا تمولی صاحب, ایک جو مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ کراچی میں, سندھ میں, یعنی کہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں اور ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا آپ کا یہ جو موقف ان کے خلاف ہے تو یہ تو نہیں وجہ بن رہا کہ ان کی جو ہے ضمانتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں حضور, اس کا یہ نہیں. اس میں جب جج صاحبان دیکھیں 2025 کے شروع تک تو کوئی ضمانت نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جج صاحبان بھی بھلا کیا تھا حضور, میں اب یہ پتہ نہیں کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں. میں نام لیے بغیر ایک بیل جج صاحب کے پاس لگی, وہ خارج ہو گئی. دوسری بیل جب میں نے دائر کی نا تو میں نے دائر کرتے جج صاحب سے صرف اتنی ریکویسٹ کی, حضور آپ سے ریکویسٹ ہے بیل آپ دے نہیں سکتے اور آپ نے دینی نہیں ہے. عدالت کا ٹائم بھی بچائیں, میرا وقت بھی بچائیں, اس کو خارج کر دیں تاکہ ہائی کورٹ ہم چلے جائیں. ججز ان کیسز کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے. اچھا, مطلب ان کے اوپر بھی ایک خوف کا, انہوں نے نا 40-50 وکیل لے کے چلے جاتے تھے, 15-20 وکلا ہر کیس کے اندر. حضور ہماری جانوں پہ یہ فلاں فلاں فلاں. دیکھیں مجھ سے بھی کوئی گناہ گار آدمی زیادہ ہو تو وہ بھی کم از کم جب یہ سنے گا نا کہ یہ تو توہین کا, وہ کہے گا نہیں میں نہیں اس کو چھیڑا. ابھی جج صاحب بول کے کہتے تھے تنبولی صاحب آپ کا ضمانت کا کیس بنتا ہے, میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا. لیکن جب جج صاحبان نے یہ منظر عام پہ رپورٹس آ گئیں, نہ صرف اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی, حضور پاکستان کا ادارہ ہے, سرکاری ادارہ ہے, جناب اداروں میں رہیں آپ جانتے ہیں, نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس پاکستان کی رپورٹ آئی, انہوں نے اسپیشل برانچ کی اس رپورٹ کی تائید کی. اچھا ٹھیک ہے. اب اگلی سب سے بڑی پرابلم جس سے ان لوگوں کو تکلیفیں اٹھی وہ یہ ہے کہ حضور جب یہ رٹ دائر ہو گئی, گورنمنٹ آف پاکستان کو نوٹس چلا گیا, سرکاری وکیل صاحب عدالت میں پیش ہوئے. 31 جنوری کا آرڈر ہے, میرے پاس ہے, نیٹ پہ اویلیبل ہے, پبلکلی یہ ساری کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے. 31 جنوری کو سرکاری وکیل نے کہا سر یہ رپورٹ سرفیس پہ موجود ہے, یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے اور UNO ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے ہمارے پاس. ان تینوں رپورٹس کے فیکٹس جو ہے نا حضور, جو حقائق ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں, اور ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر بڑھ گیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر دوبارہ کوئی پابندیاں لگا دیں گے کہ آپ لوگ مذہبی بنیادوں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں. تو جناب والا حکومت پاکستان اس معاملے میں بڑی کنسرنڈ ہے کہ مذہب کو لے کر اگر اتنا کوئی بھی شخص گنونا کاروبار کر رہا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو جیرن بنا رہا ہے تو حکومت پاکستان کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے. یہ حضور ان کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ ہائی کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دی وکیل نے, اور ساتھ میں یہ کہا کہ لارڈشپ ہم آپ سے صرف اتنی سی گائیڈ لائن چاہتے ہیں کہ جو کمیشن ہم بنائیں اس کمیشن کے اندر کون کون سے افراد ہوں. تو جج صاحب نے آرڈر میں کیا کہ چونکہ یہ پریروگیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ وہ کمیشن بنائے, چونکہ گورنمنٹ نے مجھ سے گائیڈ لائن مانگی ہے تو یہ میرا اوپینین ہے کہ اس کمیشن کے اندر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے, FIA کا ایک ایسا ریٹائرڈ سینئر آفیسر ہونا چاہیے جس کے پاس تفتیش کا اور تحقیق کا وسیع تجربہ ہو. تیسرے نمبر پہ ایک ایسا مذہبی عالم دین ہونا چاہیے جو ان کیسز کی نوعیت سمجھتا ہو, بلاسفیمی سے متعلقہ قوانین کو سمجھتا ہو, اور چوتھا IT ایکسپرٹ ہونا چاہیے. یہ 4 لوگوں پہ مشتمل آپ کمیشن بنا کے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دیں.
حضور اتنی سی بات جب کی تو اس کے ایک وکیل صاحب قاضی عادل عزیز صاحب ان کا نام ہے، اس وقت وہ اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے، وہ کھڑے ہوئے تو جج صاحب نے ان سے ایک سوال کیا کہ قاضی صاحب یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا موٹیو ہوگا، یہ جو بلاسفیمی کر رہے ہیں، اتنی تعداد میں یہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ دن بدن کم تو نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا حضور ان کو نا اسرائیل اور فرانس سے فنڈنگ آتی ہے، صحیح، اور اس وقت پاکستان میں 10 سے 12 لاکھ لوگ ہیں جو بلاسفیمی کر رہے ہیں اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو جج صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اگر آپ 10-12 لاکھ لوگوں کی فارن فنڈنگ نہ ثابت کر سکیں تو پھر تو مجھے یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا واقعی پاکستان کے اندر کوئی فارن فنڈنگ ہو رہی ہے جو بلاسفیمی کروا کے پاکستان کے اندر کیاس کی صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ تو پھر تو میں یہ کمیشن اگر بنتا ہے تو وہ یہ TOR بھی ہونا چاہیے کہ فارن فنڈنگ کے ایلیمنٹ کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے کہ کون سا ملک ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کو، حافظوں کو، قاریوں کو گستاخ رسول بنا رہا ہے اور فنڈنگ دے رہا ہے۔ تو قاضی صاحب میں یہ TOR بنا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضور بنا دیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ ورڈنگ حضور عدالت کے اس فیصلے میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میری استدعا یہ ہے آپ کے توسط سے، پٹیشن ہم نے دائر کی کمیشن بنانے کے لیے، گورنمنٹ آف پاکستان کے وکیل نے عدالت میں آ کے اپنی تائیدی بیان دے دیا، اس کو کہتے ہیں کنسنٹ دے دی کہ جناب ہمیں کمیشن بنائے جانے پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں گائیڈ لائن دے دیں، وہ بھی ہو گئی۔ ان لوگوں کے وکیل نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے TOR بھی بنا کے دے دیے، حضور آپ یہ TOR بھی لے لیں۔ آج کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ جب فارن فنڈنگ کی بات ہوئی تو آپ پر بھی کچھ لوگوں کا مجھے اوپر الزام آ گیا کہ کچھ جو NGOs اور پاکستان کی آپ ان کے پینل پہ ہیں اور ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی ہم چاہیں کہ وضاحت ہو۔ حضور میرا میزان بینک F8 مرکز برانچ کے اندر بینک اکاؤنٹ ہے میرا، ٹھیک، میرا نام آصف علی ہے، ولد حاجی غلام رسول، میرا اسلام آباد کا ایڈریس اس پہ فلیٹ نمبر 5 فرسٹ فلور ملک پلازا F8 مرکز لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ اکاؤنٹ لے لیں 0321555690، یہ میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، جیز کیش اکاؤنٹ ہے، یو پیسہ اکاؤنٹ ہے بنے ہوئے ہیں میرے بینک میں، میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹس میں۔ میں حضور لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں کرتا، $5 کی ٹرانزیکشن ثابت کر دیں جو کسی فارن ایلیمنٹ نے یا کسی NGO نے یا کوئی ایسا ایجنڈا رکھنے والے ممالک نے اگر میرے پاس بھیجی ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ حضور کلائنٹوں سے میں نے فیس لی ہے، دیکھیں میرے پاس کسی کی زمین پہ قبضے کا کوئی کیس آئے گا میں اپنے اسے فیس لوں گا، کسی کا قتل ہوگا میں فیس لوں گا، جب میں پروفیشنلی ان کیسز میں ہوں تو میں نے فیس لی ہے، فیس میرا حق ہے۔ یہ کہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں جس نے گاڑی لے لی فلاں کر لیا، حضور گاڑی آپ جانتے ہیں میں آپ کے پاس پچھلے کوئی 20 سال سے آپ کا تعلق محبت بھرا ہے، یہ جو گاڑی ہے یہ میں نے 2020 میں لی تھی اور یہ کیس پہلا جو میرے پاس ہے وہ تو 2023 میں آیا۔ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اوپن چیلنج ہے، میں اپنا اکاؤنٹ دیتا ہوں، اس گینگ کے سارے لوگ اور ان کے وکیل جو آج تک پیش ہوئے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل آئے گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ناظرین اکرام، دوستان ذی وقار، تنبولی صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنے اکاؤنٹ دیتا ہوں، ان سے اپنے اکاؤنٹ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کہاں جو ہے وہ کون خطا پر ہے اور کون سوء استفادہ کر رہا ہے اس قانون کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مر مٹنے والے لوگ ہیں اور ہم اپنی ایمان کی معراج اسی کو سمجھیں گے کہ ہم رسول اللہ کی محبت، آپ کے عشق میں جو ہے جان قربان کر دیں۔ میری ذاتی خواہش اور میں یہ چاہتا ہوں
کہ یہ جو قانون ہے تحفظ ناموس رسالت کا، اس پر کسی قسم کی بھی ایسی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے جس سے کسی کو موقع ملے اس میں ترمیم کرنے کا یا اس میں کوئی بھی تبدیلی کرنے کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے اور ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ غلط ایف آئی آرز جو ہے، ناجائز ایف آئی آرز اس قانون کے تحت کاٹی گئی ہیں اور اس سے سوء استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ جو سوالات مجھ سے کیے گئے، میں نے محترم آصف علی تنبولی صاحب ایڈوکیٹ کو یہاں پر زحمت دی، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے کہ وہ تشریف لائے۔ ہم نے تمام چیزوں پر جو ہے وہ کھل کر بحث کی ہے۔ ہمیں آپ کا جو ہے وہ جواب ہیں، آپ کا تبصرہ ہے، آپ کا جو کچھ بھی ہے، جب یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ ہوگا تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی سجیشنز، آپ اپنے اعتراضات جو ہے وہ مزید ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم کوئی اس حوالے سے بھی پروفیشنل نہیں ہیں، لیکن ہم اس اسپیسیفک قانون کے تحت ہم جو ہے وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور ان تمام دوستوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جرأت عطا فرمائی ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی حق کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور حق پر ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ موت آئے۔ تنبولی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اس تھوڑا لمبا انٹرویو ہے لیکن میں یعنی ضرور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں گے اور پھر اپنا انالیسس بھی جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔